नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की इन राहों पर चलते हुए हम उस जगह तक पहुँचें जो खुदावंद हमारा खुदा जिस जगह पे हमें देखना चाहता है। और यकीनन वो जगह कलाम मुक़द्दस यानी बाइबल हमें बताती है कि ये वो जगह है जो खुदा ने अपने लोगों के लिए, यानी कि वो लोग जो खुदा के तालीम के मुताबिक और खुदा के कलाम के मुताबिक और खुदा के बेटे यीशु मसीह के उस बड़े कफ़ारे के ऊपर ईमान लाकर और उस तौर पे जिन्होंने अपना आप कुर्बान, जो यीशु मसीह ने जो कुर्बान किया, उसको अब इस बात पर इकरार करके कि यीशु मसीह उनके गुनाहों का कफ़ारा बन के इस दुनिया में आए और फिर वो कफ़ारा मेरे और आपके लिए और हम सब के लिए सलीब पे जब यीशु मसीह ने दे दिया तो फिर मौत और कब्र पर फतह पाके उन्होंने हमेशा की ज़िंदगी का हमें हकदार ठहराया। और आज हम ख़ास तौर पे इस बात की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद हमारा खुदा हम अपने लोगों की फ़िक्र करता है। यकीनन वो तमाम लोग जिनको खुदा ने पैदा किया और हर एक शख्स, हर एक चीज़ जो खुदा ने बनाई, खुदा चाहता है कि वो उसके जलाल के लिए इस्तेमाल हो और उसका जलाल यानी खुदा की कुदरत और खुदा का इख्तियार उसमें नज़र आए। और आज ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि दुनिया जो है वो अजीब एक सिमत में चल रही है और इब्लीस की कुव्वतें और तारीकी की कुव्वतें और नापाकी की कुव्वतें खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ एक महाज़ बनाए हुए बल्कि बहुत ज़ोर और शोर से काम कर रही है। और कलाम मुक़द्दस में ख़ास तौर पे ये लिख दिया गया है कि ये इब्लीस की कुव्वतें, शैतानी कुव्वतें और इब्लीस के वो सारे काम जो हैं वो यकीनन आखिर ज़माना में बढ़ते चले जाएंगे, तेज़ होते चले जाएंगे, यहाँ तक कि बरगश्तगी जो है वो आएगी। और वो बरगश्तगी जो है इवन उसके ताल्लुक़ से कलाम मुक़द्दस बताता है कि इवन खुदा के चर्चेस के अंदर से, कलीसिया के अंदर से ही ऐसे इब्लीस लोग उठाएगा जो गलत तालीम की तरफ राइज हो जाएंगे, जो गलत ख़यालात पेश करेंगे और खुदा के कलाम के ऊपर भरोसा ना लाने के लिए लोगों को उकसाएंगे। लेकिन कलाम मुक़द्दस हमें बड़े वाज़ेह तौर पे कहता है और बड़े वाज़ेह तौर पे लिख दिया गया है, जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। और ये निजात का पैगाम ही वो पैगाम है जो कलाम मुक़द्दस हमें सिखाता है, बताता है और हमेशा की ज़िंदगी तक हमें लेके जाता है। और आज हम ख़ास तौर पे बात करने को हैं, हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी जन्नत के ताल्लुक़ से, फिरदौस के ताल्लुक़ से, जिसे हम मसीही खुदा की हज़ूरी की जगह कहते हैं। और आज इसी को हम मज़ीद आगे लेके चलेंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे दोज़ख के ताल्लुक़ से भी, या जिसको हेल कहा जाता है, दोज़ख कहा जाता है, उसके ताल्लुक़ से भी बात करेंगे। और फिर हम ये भी बात करेंगे कि मसीहत में इसके लिए क्या रास्ता हमें बताया गया है, दिखाया गया है कि किस तरह हम इसमें निकल सकते हैं। और जन्नत और जहन्नम जो है ये एक हतमी हकीकत है, हम इसके ताल्लुक़ से बात करेंगे। और आज का हमारा उन्वान भी जन्नत और जहन्नम यानी कि ये क्या है और इसकी हतमी हकीकत क्या है, हम इसी ताल्लुक़ से आज बात करेंगे। और हम आज इस प्रोग्राम पे जब बात करने को हैं तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पास्टर ज़ियाउल मसीह। पास्टर ज़ियाउल मसीह एक जाने पहचाने क्रिश्चियन अपॉलोजिस्ट हैं और बहुत से इनके जो हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे जो है इनके बहुत से प्रोग्राम जो हैं ख़ास तौर पे आप देखते रहते हैं, देखते रहे होंगे। और ख़ास तौर पे ये यहाँ पे यूके में IFGF चर्च स्लॉ में हमारे साथ खिदमत करते हैं। आज हम ख़ास तौर पे जब इनसे बात करेंगे तो हम इसमें ये भी देखेंगे कि इस्लामी नज़रिया इन दोनों जन्नत और जहन्नुम के ताल्लुक़ से क्या है और क्या इस्लाम में भी कोई निजात का उस तौर पे तसव्वुर है कि इंसान जो है
وہ ہمیشہ کی زندگی تک پہنچے. تو آئیے انہیں ویلکم کرتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو پاسٹر ضیاء المسیح. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور آج کے اس عنوان کے تعلق سے میں چاہوں گا کہ آپ ضرور ہمیں بتائیں کہ آپ کیا اس جو ہمارا عنوان ہے اس سے ابتدائیہ کیا آپ دینا چاہیں گے؟ جی بالکل پاس صاحب، یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے کہ ہم خاص طور پر یہ جانیں کہ بائبل میں جنت کا، فردوس کا جو مفہوم کیا ہے، اسے کس طرح سے بیان کیا گیا ہے، اور پھر جہنم کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے، اور پھر ایک جو متلاشی ہے اس کے لیے کیا کرنا ضروری ہے کہ وہ فردوس میں جا سکے، اور کیا ایسے کام ہیں، کیا ایسی اس کی ایکٹیویٹیز ہیں، یا کیا اس کا رجحان ہے جو اسے جہنم میں لے جا سکتا ہے. تو اسی کے ساتھ ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو بھی دیکھیں گے کہ اسلام کے نزدیک جنت کیا ہے، اور جنت میں کس طرح کی جو ہے نعمتیں ہوں گی، اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ بائبل میں مسیحیت میں جنت جو ہے اس کا تصور کس طرح سے بیان کیا گیا ہے. تو ان ساری باتوں کا تقابلی جائزہ لیتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ کون سی بات جو ہمارے ناظرین، جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، ان کو اپیل کرتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ باتیں جو ہیں یہ ہمیں خدا کی طرف سے لگتی ہیں، اور کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ انسانوں نے انسانوں کو ایسے دل لبھانے والی باتیں جو ہیں وہ کی ہیں، یا اپنی طرف کھینچنے کے لیے، یا ان کو اپنے اٹریکٹ کرنے کے لیے، اختیار میں لانے کے لیے جو ہے وہ کرتے ہیں. ہم نے خاص طور پہ جو جب ہم دیکھتے ہیں مسیحیت کے تعلق سے، اور مکاشفہ کی کتاب اس کا 21واں باب اور اس کی 30 آیت جو ہے وہ خاص طور پہ بیان کرتی ہے، اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں: دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا. یعنی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا آدمیوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ سکونت کرے گا. اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ ابتدا جہاں سے دنیا کی ہوتی ہے، یا آدم کی اور ہوا کی اور انسان کی بنیاد ہے، وہاں پہ بھی ایک جگہ عدن کے تعلق سے باغ عدن، عدن میں ایک باغ بنایا گیا، اور وہاں پہ خدا آتا تھا اور خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا. لیکن جو مجھے فرق یہاں پہ نظر آتا ہے کہ یہاں اب وہ سکونت پوری ہو گئی. وہاں وہ صرف آتا تھا خدا، اور کچھ وقت کے لیے آتا تھا. لیکن یہاں پہ جو ہے مکاشفہ 21 باب 3 آیت کہتی ہے کہ خدا کا خیمہ آدمی، یعنی کہ سکونت وہاں پہ ہوگی. آپ اس کے تعلق سے بھی بیان کیجیے. ہاں دیکھیے، بائبل میں جو جنت کا آغاز ہے وہ ہمیں باغ عدن سے ہی نظر آ جاتا ہے کہ جب خدا نے باغ لگایا. اور یہ جو فردوس کا لفظ ہے، یہ بھی جو ہم بولتے ہیں، یہ بھی یونانی لفظ سے ہی ماخوذ ہے، جس کا مطلب الہی باغ، جس کا مطلب ہے ایک شاہی باغ. اور یہ باغ خدا نے عدن میں باغ لگایا تھا، تو اس کی تکمیل، اور پھر انسان کے گناہ کی وجہ سے وہ اس سے چھین گیا، اس سے لے لیا گیا. تو پھر مکاشفہ کی کتاب میں ہم دیکھیں ہیں کہ وہی جو ہے باغ انہیں دوبارہ ملتا ہے. تو پہلے باغ میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ لکھا ہے خدا نے زمین سے ہر ایک درخت جو دیکھنے میں خوشنما، کھانے کے لیے اچھا تھا، اگایا، اور عدن میں ایک باغ لگایا اور اس میں اس کو رکھا. اور یہاں پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر خدا کی حضوری کا مقام تھا، انسان اور خدا براہ راست رفاقت تھی، وہاں موت، بیماری اور لعنت سے پاک جگہ تھی. تو خدا کا جو شروع میں منصوبہ تھا وہ یہی تھا کہ انسان کو ایک ایسی جگہ پر رکھا جائے. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں خدا ان سے بات چیت بھی کرتا تھا، رفاقت بھی رکھتا تھا. اور اب جو مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں دوبارہ وہ باغ دینے کی بات کی جا رہی ہے، تو اس میں بھی یہ ہے کہ خدا کا چہرہ جو ہے وہ وہاں پر ہوگا. لیکن جب یہ جدائی ہوتی ہے، جب لکھا ہے کہ جب باغ عدن سے نکال دیا گیا، تو خدا نے پھر مقرر کر دیا کہ بھئی اب اس زندگی کے درخت کو یہ نہ کھانے پائے. خدا سے جدائی ہو گئی، موت کا داخلہ ہو گیا، فردوس کھو گئی. جب فردوس کھو گئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ میں پھر لکھا ہے کہ جب تم وہاں فردوس میں پہنچو گے تو وہاں زندگی کے درخت ہوں گے. تو یعنی کہ پھر سے وہ درخت بھی ہمیں مل رہا ہے. تو فردوس کی جو امید ہے وہ ہمیں
یسایہ کی کتاب میں بھی ملتی ہے. فردوس کی یسایہ میں لکھا ہے خداوند صیون کو تسلی دے گا اور اس کے بیابان کو عدن کی مانند اور اس کے صحرا کو خداوند کے باغ کی مانند بنائے گا. یعنی خدا ہمیشہ سے یہ چاہتا تھا کہ آدم اور آدم کی اولاد جو ہے وہ اس شاہی الہی باغ میں رہے, اور لیکن وہ باغ عدن جو تھا ان کی نافرمانی کے سبب سے ان کے پاس ایک ہی حکم تھا پاس, یک جو حکمی شریعت تھی ان کے پاس, یک حکمی شریعت تھی, اور اس میں پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکا. اور پھر اس کے بعد خدا نے 10 احکامات بھی دیے, ان میں سے 1316 یہودیوں نے کہا کہ وہ نکلتے ہیں, وہ بھی ہوئے. لیکن جب مسیح یسوع آئے 613 تو جب مسیح یسوع آئے تو انہوں نے پھر سے یک انہوں نے کہہ دیا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں, ایک ہی حکم ہے جو سب سے بڑا ہے, تو وہ یہی ہے کہ محبت رکھو, اور اپنے اور اپنے پڑوسی سے, خدا سے اپنے پورے دل اور اپنی جان سے محبت رکھ, اور اپنی پڑوسی سے بھی. یعنی انسانی حقوق بھی آ گئے اور الہی حقوق بھی آ گئے. بالکل حقوق العباد اور حقوق بولتے ہیں وہ, یہ حقوق العباد اور حقوق اللہ. تو یہ مسیح یسوع میں پھر ایک ہی حکم میں انہیں سمجھ. ہم اللہ کے تعلق سے پھر کسی وقت گفتگو کریں گے, کیونکہ اللہ اور خدا میں ہم خدا کو 3 قانون مانتے ہیں, خدا باپ, خدا بیٹا, خدا پاک روح, لیکن اللہ میں ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی. تو اس کو ہم بحث کو پھر کسی وقت کے لیے رکھیں گے. وہ رکھ لیں, چونکہ میں دیکھیں میری اسٹڈی ہے اسلامک اسٹڈی, میں نے کرسچن اپولوجیٹکس اسلامک کانٹیکسٹ میں کی ہے. میں آپ کو اللہ میں بھی تینوں شخصیات دکھا دوں گا اور قرآن میں سے دکھا دوں گا. بالکل. اور جو آپ نے بھی حوالہ دیا تھا یسایہ نبی کا, اس میں دیکھیں وہاں ایک اور یسایہ نبی کے تعلق سے 66واں باب اور اس کی پہلی آیت میں وہاں پہ لکھا ہے کہ آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں کی چوکی ہے. خداوند خدا یہ کہتا ہے, اور خاص طور پہ ہمیں اس بات کو بھی پہلے سلاطین 8 باب میں بھی نظر آتا ہے کہ خدا کہتا ہے وہاں پہ کہ جو خدا کا مسکن آسمان میں بیان وہاں پہ کیا گیا ہے. تو یہ آسمان پر وہ جگہ, لیکن یہ باغ عدن جو ہے یہ زمین پہ بنایا گیا تھا, تو خدا آتا تھا. لیکن اب جو میں نے مکاشفہ میں لا کس طرف رہا ہوں کہ مکاشفہ 21 باب 3 آیت بتا رہی ہے کہ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان. اور پھر جب ہم 21 باب مکاشفہ کا دیکھیں تو وہاں لکھا پھر میں نے ایک نیا آسمان اور نئی زمین دیکھی, پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی اور سمندر میں رہا, اور پھر میں نے نئے شہر یروشلم کو آسمان پر سے زمین پر اترتے ہوئے دیکھا. لیکن یہ وہ زمین نہیں تھی جو گناہ میں, جو بدکاروں سے, جو بدی کے بھرے ہوئے لوگوں سے ساتھ تھی, بلکہ یہ ایماندار لوگ. نئی زمین جو نئی زمین ہے اس میں نہ شیطان ہوگا, نہ بے ایمان لوگ ہوں گے, نہ قاتل یا اس طرح کے جتنے بھی خدا, اور اس پہ لعنت کا اثر بھی نہیں ہوگا, جیسے کہ خدا نے کہا کہ زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوگی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے مزید اس میں بڑھتے ہوئے کہ یہ جو جگہ ہے جنت جس کو کہا گیا, فردوس کہا گیا, ہماری جب ہے مسیحی تعلیم کے مطابق ہم اس کو خدا کی حضوری کی جگہ کہتے ہیں. آپ اس کو ذرا تھوڑا سا بیان کیجیے. ہاں دیکھیے, جیسے کہ میں بتا رہا تھا کہ جہاں پر خدا ہے, خدا کا چہرہ ہے, آپ خدا کے ساتھ رفاقت میں رہ سکتے ہیں, وہی جنت ہے. اب یسایہ کی کتاب میں ہی لکھا ہے کہ اس وقت بھیڑیا برے کے ساتھ رہے گا, یعنی کہ امن ہوگا, خوف نہیں ہوگا, خدا کی معرفت ہوگی. اور مسیح یسوع نے صلیب پر جب یہ لفظ استعمال کیا ہے لوکا کی انجیل میں, یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. اور یسوع نے جواب دیا, میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اور یہاں پہ جو لفظ پیراڈائز فردوس کے لیے استعمال ہوا ہے وہ پاردیسوس لفظ آیا ہے. تو پارادیسوس لفظ جو ہے اسی کا مطلب باغ ہے. اور یہیں سے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ باغ خدا نے لگایا اور خدا وہاں انہیں ملنے بھی آتا تھا, اور یہ ساری بات, اور پھر وہ ان سے کھو گیا اور وہاں پہ زندگی کا درخت تھا. مکاشفہ میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ زندگی کا درخت بھی دوبارہ ملے گا, اور مسیح یسوع نے بھی اس وقت کہا کہ تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. بائبل, ایک بات کو آپ یاد رکھیں کہ بائبل جنت کا لفظ نہیں یوز کرتی. بائبل میں ہمیں فردوس کا لفظ ہے جس کا مطلب ایک شاہی باغ کا ہے, اور
اور جس کا مطلب ایک الہی باغ ہے، اور وہی آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار استعمال ہوا ہے. اور جیسا کہ مکاشفہ میں بھی آپ نے بتایا کہ مکاشفہ میں لکھا ہے کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان، وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا. اور وہ جیسا کہ پائی صاحب نے بتایا کہ نئی زمین ہوگی اور یروشلم بھی نیچے آ جائے گا. یروشلم کا مطلب بھی ہے امن کی جگہ. تو یروشلم کا مطلب یہ ہے دا پلیس آف پیس. تو وہ بھی زمین پر آ جائے گا اور نئی زمین ہوگی، اور وہ زمین جو انسانوں کے گناہ کی وجہ سے لعنت زدہ ہوئی ہے وہ بھی نہیں رہے گی. اور پھر نہ موت ہوگی. مکاشفہ 4 میں لکھا ہے نہ موت ہوگی نہ دکھ. کیا لکھا ہے؟ اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ ڈالے گا، اور اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم، نہ آہو نالا، نہ درد. اور جو تیسری آیت میں نے جب پڑھی ہے کہ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہوگا، مکاشفہ 21 باب تیسری آیت، اس میں ایک بات اور ہے وہاں پہ. میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو بھی اگنور نہ کریں. اور وہاں پہ جو لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے. اس کے بندے جو ہیں، یعنی کہ جو خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ، جو ایماندار لوگ، جو راست باز لوگ، جو خدا کے ساتھ چلتے رہے، جو خدا پہ کلام پر ایمان لائے، جو اس کے بھیجے ہوئے انتظام پر، جو یسوع مسیح ناصری اکلوتا بیٹا جو بھیجا گیا تاکہ کلام کہتا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اب وہ ہمیشہ کی زندگی میں جب یہاں پہ ہوں گے تو وہ کیا کریں گے؟ کلام کہہ رہا ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں گے. اب یہ عبادت جو ہے، یہ خدا کے حضور میں جب بیٹھنا، تو میں اس کو کیونکہ ایکسپیرینس کرتا ہوں کہ بہت ہی ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب خدا اور آپ انسان اس کی ایک اکائی میں ہو جاتے ہیں، اور آپ ایک عجیب خوشی اور شادمانی آپ کے اندر آ جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے جو ہماری مسیحیت میں ہے، کیونکہ دوسرے مذاہب میں خاص طور پہ وہ بہت سی اور دنیاوی باتوں کی بات کی گئی ہے، جسمانی باتوں کی بات کی گئی ہے، جسمانی لذت کی باتوں کی بات کی گئی ہے. لیکن یہاں پہ مسیحیت جو ہے اس کو بالکل ایک مختلف رنگ بتاتی ہے. آپ اس کے تعلق سے بیان کیجیے ذرا. اور اسلام میں اگر اس کا کوئی کانسیپٹ ہے تو اس کو بھی بتائیے. دیکھیے وہ اسلام میں جو جنت ہے اس پہ بارے میں ہم بات کریں گے، لیکن یہ جو نقطہ آپ نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ وہ جب خدا خیمے میں سکونت کرے گا تو پھر آگے جو لکھا ہے کہ پھر اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے. یہ بندے وہی سلیکٹ ہوئے ہوں گے جو راست باز ٹھہرے ہیں اور جنہیں جنت ملی ہے. اور یہاں پہ دیکھیں کہ کوئی سفارش نہیں ہے کہ کسی نے ان کی سفارش کر کے ان کو بھیجا کہ نہیں جی یہ میری قوم ہے، میرے امتی ہیں. نہیں، مطلب خدا سے کہا گیا ہو کہ نہیں میرے امتیوں کو تو بھیج، تو ان کو جنت میں بھیج. نہیں، وہ اپنے کرائٹیریا کو اور چیلنج کو میٹ کر کے انہوں نے اس جنت کو پایا ہے، اور وہ عبادت کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ وہاں پر حوروں کے ساتھ وہ اپنی ازدواجی زندگی اور سیکس لائف کو انجوائے کریں گے. آپ اگر ہم دیکھیں گے اسلام میں جنت کا تصور جو ہے تو وہاں پر آپ کو یہی نظر آئے گا کہ پہلے تو یہ بتایا جائے گا کہ جی وہاں پر ٹھنڈی ہوئے گی، جنت ٹھنڈی ہوئے گی کیونکہ عرب کے لوگ جو ہیں وہ گرم علاقے کے تھے. پھر ایسے سایہ دار پودے ہوں گے کہ آپ ایک سال ان کے نیچے چلتے رہیں وہ سایہ ختم نہیں ہوگا. اور پھر کیا ہوگا جی؟ پھر وہاں پر خواتین ہوں گی، اور پھر وہاں پہ غلمان ہوں گے، انہیں کیا بولتے ہیں عربی میں ولدان شاید، تو وہ ہوں گے. اور ان کے بارے میں بھی لکھا ہے وہ بھی بڑے خوبصورت ہوں گے اور چھوٹی عمر کے ہوں گے، اور ان کی عمریں نہیں بڑھیں گی. اور حوریں بھی ہوں گی، 70 حوریں بھی ہوں گی. اور جو جنتی ہے وہاں پہ عبادت کا کوئی ذکر نہیں آیا کہ وہ عبادت بھی کریں گے. یعنی کہ سوائے انجوائمنٹ کے وہاں پہ جو کچھ زندگی کی جو اٹریکشن زمین پر ہیں کہ انسانوں کو پیسے کی خواہش ہوتی ہے، اچھا کھانے پینے کی خواہش ہوتی ہے، اور جو گرم علاقے کے ہیں انہیں ٹھنڈی جگہ کی خواہش ہوتی ہے، عورتوں کی خواہش ہوتی ہے، اور جنسی لذت حاصل، تو وہ سب کچھ وہ بتایا گیا. لیکن مکاشفہ میں آپ نے دیکھا کہ خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں، جو کوئی ایمان لائے گا پھر اس کے لیے کیا ہے کہ وہ فانی جسم جو ہے وہ جاتے رہیں گے. پہلا کرنتھیوں میں لکھا ہے کہ فانی بقا کا جامہ پہنے گا. فانی جسم جو ہے وہ جلالی بدن بن جائیں گے، اور پھر ابدی خوشی میں اور خدا کے ساتھ رہیں گے.
اور متی کی انجیل میں یہ لکھا ہے کہ وہ بادشاہی جو بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی تھی. یعنی خدا کا شروع سے یہ منصوبہ تھا کہ آدم اور اس کی اولاد جو ہے وہ اسی فردوس میں رہیں, اسی جنت میں رہیں, اسی الہی اور شاہی باغ میں رہیں, اور وہاں پر خدا کا دیدار. ابھی بھائی صاحب بتا رہے تھے کہ جب ہم دعا میں یہ ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے اور ہم اس کی حضوری میں اور وہ موجود ہے, تو ایک شادمانی ملتی ہے, اور اس خوشی کو بیان کیا گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ جنسی لذت حاصل کریں گے اور 70 بعض حدیثوں میں لکھا ہے بھائی صاحب کہ 2 بیویاں ہوں گی, بعض حدیثوں میں لکھا ہے کہ 70 ہوں گی. یعنی کہ کسی بھی طرح سے اٹریکٹ کیا جا رہا ہے, لیکن عبادت کا کوئی ذکر نہیں ہے. بلکہ اور یہ بھی ایک ڈبیٹ ہے بھائی صاحب کہ کیا وہاں پر اگر اتنی جو بیویاں ہوں گی تو کیا بچے بھی ہوں گے؟ تو پھر اس پہ بھی ایک بحث چلتی ہے کہ جی بچے نہیں ہوں گے. بالکل بالکل اچھی بات ہے بھائی, پھر تو یہ سراسر یعنی کہ وہاں تو دیکھیں مسیحیت کی بات جو ہے وہ خدا کے چہرے کو دیکھ کر ہی خوش ہیں. اور وہاں پہ ہمیں جو ہے یہ دنیاوی جسم میں ہمارے جسم اور شادی ہے. مسیح یسوع نے خود فرمایا تھا کہ آسمان پر بیاہ شادی نہیں ہوگی اور اس طرح کے وہاں کام نہیں ہوں گے, بلکہ ہمیں جلالی بدن دیے جائیں گے. جلالی بدن یعنی کہ خداوند کے جلال سے بھرے ہوئے, اور ہم وہاں پہ خدا کی عبادت کریں گے. اور یہ عبادت جو ہے یہ مذہبی رسمیں نہیں ہوگی وہاں پہ. یہ بھی خاص طور پہ دیکھنے کی بات ہے کہ کوئی مذہب, ہر کوئی اپنے اپنی مذہب کی رسمیں لے کے وہاں آیا ہو, نہیں, وہاں کوئی مذہبی رسمیں نہیں ہوں گی, بلکہ خداوند خدا لکھا ہے کہ وہ ان کا نور ہوگا. یسوع مسیح وہاں پہ لکھا ہے کہ نہ سورج ہوگا, نہ چاند, نہ ستارے ہوں گے, کیونکہ مسیح کے تعلق سے لکھا ہے کہ جب وہ دنیا میں تھے تو انہوں نے کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں. اور پھر انہوں نے ایمانداروں کے لیے کہا تھا, اور انہیں آفتاب صداقت بھی کہا گیا, آفتاب صداقت بھی کہا گیا. تو جب وہ وہاں پہ موجود ہے, اور جب ہم اس کو اگر اسٹڈی بھی کریں, مزید بھی دیکھیں, تو لکھا ہے کہ ابتدا میں جب خدا نے دنیا کو بنایا تو اس نے کہا کہ روشنی ہو جا, تو روشنی ہو گئی. یہ آفتاب صداقت جو ہے نیر اکبر اور نیر اصغر یعنی سورج اور چاند, یہ 2 بعد میں بنائے گئے تاکہ وہ دنیا کے اوپر جو ہے وہ اس نور کو جو ہے تاکہ دن رات کا امتیاز بھی ہو, اور باقی روشنی تو خدا آ جائے تو ہو جاتی ہے, روشنی ہوتی ہے وہاں پہ ہے. اور یہ بات ہمیں خاص طور پہ لکھے گی, اور خاص بات ہم نے پچھلے پروگرام میں کی تھی, آج میں اس کو دوبارہ تھوڑا سا دہراتا ہوں کہ جو ایک خاص بات ہمارے لیے بائبل مقدس میں یہاں سے پڑھوں گا تاکہ لوگ ہمارے اس بات کو بھی سمجھیں اور جانیں. یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ 21ویں باب میں کہ وہاں پہ نہ 4 آیت میں لکھا ہے وہ ان کے آنکھوں کے سب آنکھوں سے پوچھ دے گا, اس کے بعد نہ موت رہے گی, نہ ماتم رہے گا, نہ آہو نالا. پہلی چیزیں جاتی رہی ہیں. یہ پہلی چیزوں میں دنیا کی چیزیں, دنیا داری کی چیزیں, خاص طور پہ بیاہ شادی کی چیزیں. یہ دنیا پہ, آسمان پہ تو بیاہ شادی ہے ہی نہیں ہے. تو یہ پہلی چیزیں جب جاتی رہی ہیں تو یہ کانسیپٹ جو ہے کہ وہاں پہ جو ہے جیسے آپ نے بتایا کہ وہ لونڈے بھی ہوں گے اور وہ دوسرے بھی جو ہے. اصل میں بھائی صاحب میں معذرت کے ساتھ کہ یہ جو یہاں پہ لفظ آیا ہے قرآن شریف میں, تو وہ ولدان کا لفظ آیا سورہ واقعہ میں, اور پھر یہی سورہ انسان میں بھی آیا ہے کہ لکھا ہے کہ قرآن کے مطابق وہ ایسے لونڈے ہوں گے, ایسے چھوٹی عمر کے لڑکے ہوں گے جن کی عمر بھی نہیں بڑھے گی. اچھا, یہ کیا ایٹریبیوٹ بتایا جا رہا ہے؟ دراصل ہر طرح سے لبھایا جا رہا ہے کہ یہاں وہاں پر ایسے لڑکے ہوں گے جو بڑی عمر کے نہیں ہوں گے, اور پھر یہ ان کا کوئی بتانے کی وجہ نہیں بنتی یہاں پہ کہ بتایا جائے کہ ان کی عمریں نہیں بڑھیں گی اور پھر وہ موتیوں کی طرح خوبصورت ہوں گے جیسے موتی بکھرے ہوئے ہیں. ان کی ایک جو کام کرنے والے ان کی یہ تعریف, چلو حوروں کی تعریف کی ہے, وہ ان کا بنتا ہے کہ خواتین ہیں تو مردوں کو لبھانے کے لیے ان کی تعریف کر دی. یہاں پہ لڑکوں کی بھی تعریف کی گئی, اور پھر ماحول دیکھیں, مجھے لگ رہا ہے جیسے ہم کہیں میامی بیچ پر آ گئے ہیں, تو یہاں پر لکھا ہے کہ آپ کو شراب بھی دی جائے گی,
اور شراب دی جائے گی، اور شراب وہ شراب لذیذ ہوگی، وہ نشہ آور نقصان سے پاک ہوگی اور سر درد نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب یہ شراب بیچتے ہیں شراب والے گاؤں کی لیول پہ بھائی صاحب، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری شراب سے سر درد نہیں ہوئے گا۔ ہم نے وہ یہ کہتے ہیں وہ، کیونکہ جی ہم نے کوئی گولیاں نہیں ڈالی، ہم نے وہ نہیں کیا، یعنی وہ ایسا بولتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس سے سر درد نہیں ہوگا۔ اب جب اس کا نام ہی بھائی صاحب اس کا شرآب ہے، شرآب کا مطلب ہی ہے شرارتی پانی، آب پانی اور شرارتی پانی۔ اب یہاں تو اس کا نام روح افزا رکھ دیتے کہ بھائی جنت میں تمہیں روح افزا ملے گی، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جب نام ہی شرآب رکھ کے دینا ہے، اور پھر بھائی صاحب اگر میں اس کی آپ کو قسمیں بتاؤں تو اتنی طرح کی آپ کو شراب ملے گی جو ساری عربوں کو پسند تھی۔ یعنی کسی جگہ لکھا ہے اس میں مہر ملی ہوئی، یعنی کہ اگر آپ مہر لگی ہوئی خالص شراب، یہ متفین میں لکھا ہے، پھر لکھا ہے سورہ نسان میں لکھا ہے کہ وہ زنجیر ملی ہوئی شراب، پھر کافور امیز شراب سورہ انسان میں لکھا ہے۔ یعنی کہ یہ مفسرین جب بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ساری عرب کی پسندیدہ شرابیں تھیں۔ اب میرا مطلب ہے کہ اگر یورپین جائیں گے تو یہ تو ان کے تو مطلب کی کوئی بھی نہیں ہے۔ نہیں، دوسری بات یہ نہیں ہے، اب دیکھیں آپ واقعی بات صحیح کر رہے ہیں کہ یورپ کی ادھر کوئی رشیا والے فرق ہے، انہیں کو پھر ٹیسٹ فرق ہوئے گا۔ بات اصل بات ہے خدا کہ عبادت نہیں ہو رہی ہے۔ ہمیں اعتراض، میرا بھی اعتراض یہی ہے بھائی صاحب کہ مکاشفہ کی کتاب میں خدا کہہ رہا ہے کہ وہاں عبادت کریں گے میرے بندے، اور وہ میرے چہرے کو دیکھ کر ہی خوش ہوں گے اور ان کو ساری نعمتیں ہوں گے۔ لیکن یہاں پر پہلے تو لانڈوں کی تعریف کی گئی ہے، پھر شراب کی تعریف کی گئی ہے کہ اس میں کون کون سے ذائقے اور کون کون سا مزہ ہوگا، ایون کہ بھائی صاحب حوروں کی بھی تعریف کی گئی ہے۔ اگر میں آپ کو پڑھ کر سناؤں تو یہاں پر سورہ نبا میں لکھا ہے کہ وہاں پر ایسی نوجوان لڑکیاں ہوں گی جن کے پستان ابھرے ہوئے ہوں گے۔ یعنی کہ یہاں پہ لفظ جو القاؤب آیا نا اس کا مطلب ہوتا ہے ابھری ہوئی، اور کلاسیکل عربی لغات میں قوائب کا مطلب ہے کہ ابھری ہوئی چھاتیوں والی نوجوان دوشیزائیں۔ اب آپ میں زیادہ نہیں کھول سکتا اس کو اس سے زیادہ، بالکل کہ ویل سویل ڈریسڈ کی بات، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ان کی تعریف کی جا رہی ہے کہ جنت کو بیان کرنے کے لیے کہ بھی وہاں پر لڑکیاں ایسی ہوں گی خوبصورتیاں، اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے 7 کپڑے پہنے ہوں گے اور پھر بھی ان کا بیچ میں سے جسم نظر آئے گا۔ تو اب مجھے بتائیں کہ یہ میامی بیچ والی بات لگ رہی کہ نہیں؟ آپ دیکھیں، بات میں آپ اس کو لے کے آؤں گا بائبل کی طرف۔ چلیں ٹھیک ہے۔ بائبل مقدس جو ہے وہ بڑے واضح طور پہ بیان کرتی ہے، اور یسوع مسیح کی جو سب سے خوبصورت تعلیم مانی جاتی ہے غیر مذاہب میں بھی، وہ ہے مبارک بادیاں جن کو کہا جاتا ہے، پہاڑی باز کہا جاتا ہے، اور وہاں پہ یہ بڑے واضح طور پہ لکھ دیا ہے، یسوع مسیح کے الفاظ ہیں کہ صرف پاک دل ہی اسے دیکھیں گے، اس کے علاوہ تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکے گا۔ وہاں پہنچنے کی بات تو پھر ختم ہی ہو گئی ٹوٹلی، کہ جو وہاں پہنچے گا تو وہ دیکھے گا۔ تو جو مسیحیت کی تعلیم ہے وہ ایک پاکیزگی کی تعلیم ہے۔ ہم بات کرتے ہیں، مسیحیت بات کرتے ہیں روحانیت کی، دوسرے مذاہب بات کرتے ہیں جسمانیت کی، اور جسمانیت کی تعلیم نہیں ہے ہمارے مذہب میں۔ اسی لیے یہاں جو رشتے مسیحیت میں قائم کیے گئے، خدا نے آدم کو بنایا اور خدا نے حوا کو بنایا، اور اس کے علاوہ اس نے کوئی مزید اجازت نہیں دی کہ ہم اس طرح کے رشتوں میں کسی طرح بھی جائیں، بلکہ لکھا ہے کہ اس طرح کا جو بہت دفعہ پرانے عہد نامے کی کتابوں میں آیا ہے کہ جو کوئی ایسا کام کرتا تھا وہ سنسار کر دیا جاتا تھا۔ خدا کا حکم تھا کہ سنسار کر دیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ اگر ہم مسیحی تعلیم کو دیکھیں تو یہاں پہ متی کی انجیل اس کا 25واں باب، اور یہ انجیل مقدس کا بیان میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ خدا بات کر رہا ہے کہ ہمارے اعمال، ہمارے کام جب ہم راست باز ہو جاتے ہیں، جب راست باز یعنی کہ جو مسیح یسوع پر ایمان لے کے اور جو اس پر ایمان لے آتے ہیں، وہ ان کے کام ہی فرق ہو جاتے ہیں، ان کے کام یہ دنیاوی کام رہتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہاں پہ بلکہ اگر آپ پڑھ دیں اس کو تو میں چاہوں گا کہ 31 آیت سے لے کے 41 آیت تک پڑھ دیں تھوڑا۔ مکاشفہ کی کتاب نہیں، یہ متی کی انجیل 25 باب اور اس کی 31 سے آنورڈ 41 تک پڑھ دیں۔ جب ابن آدم
یہاں پہ آخری عدالت کا بیان ہے، لکھا ہے کہ جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا، جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، بھیڑوں کو اپنے داہنے اور بکریوں کو بائیں کھڑا کرے گا۔ اس وقت بادشاہ اپنے داہنی طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے میراث میں لو، کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا تم مجھے اپنے گھر میں اتارا، ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا، بیمار تھا تم نے میری خبر لی، قید میں تھا تم میرے پاس آئے۔ تب وہ راست باز جواب میں اس سے کہیں گے، آئے خداوند، ہم نے کب تجھے بھوکا دیکھا، کب تجھے کھانا کھلایا، کب تجھے پانی پلایا، ہم نے کب تجھے پردیسی دے کر گھر میں اتارا یا ننگا دے کر کپڑا پہنایا، ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دے کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو سمجھو میرے ساتھ کیا۔ ہم اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں اور کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں، ہمارے پاس ایک سوال بھی ہے، ہم یہ سوال بھی لیتے ہیں، اور میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے یہ ہمارے فیس بک پیج ایمان کے سفر پہ یہ لائیو جا رہا ہے، زندگی ٹی وی پہ لائیو جا رہا ہے، اور آپ ضرور ہمارے زندگی ٹی وی کے جو ایپ ہے، پاک زندگی کا جو ایپ ہے، اس کو آپ ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے تاکہ آپ اس پہ بھی دیکھ سکیں۔ ہمارے جو ایمان کا سفر جو ہے یوٹیوب پہ، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ یہ ہمارا دوسرے ممالک میں اور پاکستان میں اور جہاں جہاں یہ ہمارے ڈش کی اور سیٹلائٹ سروسز ہیں، وہاں پہ ایشیا سیٹ 7 پہ یہ ہمارا پروگرام ہے، hoshana.live پہ ہمارا یہ پروگرام جا رہا ہے۔ اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ ہمارا ایک خاص نمبر ہے، آپ اس نمبر کو اپنے پاس لکھ لیجئے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ پہلی دفعہ شامل ہو رہے ہیں یا آپ نے پہلے نہیں لکھا تو یہ +44 793 117 4775 یہ ہمارا خاص نمبر ہے جو اس کے آپ کے سوالوں کے لیے ہے۔ آپ اس پہ ہمارے سوال لکھ کے بھیج سکتے ہیں اور ہم آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے۔ اور ہماری خواہش یہ ہوگی کہ اگر آپ ہمارے سبجیکٹ کے تعلق سے سوال کریں تو یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ یہاں پہ ہمارے پاس جو سوال ہے آیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ اگر قرآن میں جنت کا تصور مادی خواہشات اور لذتوں پر مبنی ہے تو کیا یہ واقعی روحانی پاکیزگی کی جگہ ہو سکتی ہے جہاں خدا کے ساتھ قربت ہو؟ تو یقیناً نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میرا یہ جواب ہوگا آپ کو، میں پاسٹر ضیاء کو بھی اس کے بعد کہوں گا۔ لیکن دیکھیں، جو ہم بات شروع سے کرتے آتے ہیں، ہماری مسیحیت جس کا بیان کرتی ہے کہ یہ وہ جگہ ہوگی جہاں پہ ہم لکھا ہے کہ ہمارے بدن جو ہیں وہ جلالی بدن ہو جائیں گے، ہمیں ایک بڑے جلال میں جو ہے شامل ہو جائیں گے، اور اس میں پاکیزگی ہی پاکیزگی ہوگی۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ جب جس کو وہ پہاڑ جس پہ جب لکھا ہے کہ یسوع مسیح گئے اور خدا سے ملاقات کے لیے جو ہے وہ گئے، اور ان کے ساتھ ان کے شاگرد بھی گئے، تو لکھا ہے کہ جب وہاں سے واپس آئے تو ان کے چہروں پہ جو ہے ایک عجیب روحانی جو نور تھا۔ اور اس سے پہلے موسیٰ کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ آسمان جو پہاڑ پر خدا سے کوئی سینہ پر ملنے گئے اور جب واپس آئے تو جو لوگ اس نور کو دیکھ نہیں پاتے تھے، تو خدا تو وہ پاکیزگی ہے، وہ نور ہے جس کو دیکھنا انسان کے لیے مشکل ہے۔ تو یہ ممکن ہی نہیں کہ خدا کی حضوری میں اس پاکیزگی کی جگہ میں جہاں پہ خدا موجود ہے، خدا اگر ہمیں دنیا میں چاہتا ہے کہ ہم پاک بنیں، تو یہ تو کلام مقدس میں بار بار لکھا ہے کہ یہ بار بار انجیل میں بھی آیا ہے، اور یسوع مسیح نے پاکیزگی کی تعلیم دی ہے، اور ہماری جو سینٹیفیکیشن کی پاکیزگی کی تعلیم ہی مسیحیت میں سب سے اہم تعلیم ہے۔ اور توبہ اور نجات کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم گناہوں سے دور ہو جائیں، بری عادتوں سے دور ہو جائیں، اپنے آپ کو پاک کریں، صاف کریں، اور پھر سے وہ گناہ نہ کریں۔
निजात सैल्वेशन, ये जो अभी हमने हवाला भी पढ़ा, इसमें लिखा है कि वो अपने रासबाज 47वें आयत, तब वो अपने रासबाजों से जवाब में कहेगा कि ऐ रासबाज से कहेंगे कि ऐ खुदावंद हमने कब ये काम किए। तो ये जो रासबाज जब बंदा बन जाता है तो उस पे से नापाकी के काम होते नहीं, उसमें तो रूह के फल काम करना शुरू कर देते हैं। और रूह के फल मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ, फिर पास्टर ज़िया आप इसको बयान कीजिएगा मज़ीद। इसको ये गलतियों की जो है हवाला में लिखा हुआ है, गलतियों नए नामे में, और लिखा है कि मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। नेकी, ईमानदारी, और ये नेकी के काम है जो ये बयान किए जा रहे हैं कि वहाँ पे ये होगा, वहाँ पे होगा। परहेजगारी के ये काम है, पाकीज़गी के ये काम है। ये तो वो काम है ही नहीं जो खुदा चाहता है कि उसकी हुजूरी में हो। वहाँ तो लिखा है कि हम फरिश्तों की मानद होंगे, खुदा का ये कलाम है, हम फरिश्तों की मानद। तो क्या फरिश्ते इन कामों पे लगे हुए हैं वहाँ पे? क्या फरिश्ते ये काम करते हैं? पास्टर से आप इसको मजीद जी बिल्कुल पास्टर जी, ऐसा है कि साफ लिखा है कि वहाँ पर ब्याह शादी नहीं होगी। जब मसीह यीशु से पूछा गया तो उन्होंने इसको मना कर दिया कि वहाँ पे ब्याह शादी नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त भी कुछ लोगों को इस तरह का कॉन्सेप्ट लेके फिर रहे होंगे कि भाई वहाँ पर ये होगा, वहाँ पर ये मिलेगा, वहाँ पर यहाँ। क्योंकि बाज़ दफ़ा बहुत सी जो फ़ौजें थी उनको फ़ौजियों को लड़ाने के लिए उनको इस तरह का वो दिया जाता था कि भाई ये थोड़ी देर के लिए जंग कर लो, बाद में तुम्हें ये सब कुछ मिलेगा, तुम्हें जन्नत मिलेगी और उसमें ये होगा, वो होगा, ये सारा कुछ। तो मसीह यीशु ने कहा कि वहाँ पर ब्याह शादी नहीं होंगी। और इंसान जो है वहाँ पर जो पहुँचेंगे, वहाँ पर मैं अगर मिसाल के तौर पर कहूँ तो वहाँ पर नसीम भी फरिश्ता होगी और नईम भी फरिश्ता होगा। वो कोई जेंडर की बात ही नहीं की जा रही कि वहाँ पर लोग फरिश्तों की मानद होंगे। जैसे फरिश्तों में कोई जेंडर नहीं है, उसी तरह इंसानों में भी कोई जेंडर नहीं होगा और जेंडर की कोई बात ही नहीं होगी, और ब्याह शादी तो फिर होगी नहीं। लेकिन ये कहना कि वहाँ पर आपको ऐसी औरतें मिलेंगी जो उनकी आंखें बड़ी खूबसूरत होंगी, जिनके जो है वो सीने भरे हुए होंगे और उन्हें शराब भी तरह तरह की मिल रही होगी, फिर लौंडे भी होंगे, तो ये तो सरासर मतलब जिस्मानी लज्जतों का एक क्या कहना चाहिए कि वो दिया जा रहा है, अट्रैक्शन दी जा रही है और दिल को लुभाने वाली बातें की जा रही हैं कि आपको वहाँ पर ये मिलेगा। लेकिन बाइबल में जैसा कि मुकाशवा 22 में लिखा है पासा, मुकाशवा 22 बाब उसकी 3 आयत में ये लिखा है, और फिर लानत ना होगी और खुदा और बरे का तख्त उस शहर में होगा और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल इबादत करेंगे और उनका नाम जो है और उसका नाम देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा होगा। और फिर रात ना होगी, ना सूरज की रोशनी की वहाँ ज़रूरत होगी, और अब बात की बादशाही। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम यही देखते। बिल्कुल। और अभी एक और सवाल है, बल्कि 2 सवाल हैं। एक हमें ये फेसबुक पे हमारे भाई बरकत मॉरिस हैं, उन्होंने ये लिखा हुआ है कि एक आसान सा सवाल है, मसीही जो है ये ठहरे थोड़ा सा इसको सामने आ गया। हाँ जी, मसीही कौम आसमान पर नेक काम क्यों होने चाहिए मसीही कौम के? और क्योंकि ये आसान है ज़मीन पर मसीही नेकी क्या मेयार है जो उसे मुमताज़ करता है। जो है ये थोड़ा सा इसमें इतना क्लियर यहाँ पे मुझे नहीं पढ़ा जा रहा कुछ। यहाँ पे इसमें जो ख़ास तौर पे जो बात नज़र आ रही है कि मसीही कौम आसमान पर नेक काम क्यों ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि आसमान पर तो नेक काम करने वाली अब कोई बात होगी नहीं, वो काम तो ज़मीन पे ही हमें करने हैं। वहाँ तो हमें एक ही काम है कि हम खुदा की हुजूरी में होंगे और खुदा की इबादत करेंगे और खुदा के लोग होंगे। बल्कि खुदा का कलाम कहता है कि हम फरिश्तों की मानद होंगे, और वहाँ मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही खूबसूरत एक ऐसी जगह होगी जहाँ खुदा के साथ होंगे। पास्टर जी आप इसमें ज़रा बयान देखिए, वो म्यार यीशु मसीह ने बता दिया था। यीशु मसीह से जब उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि हम तो 613 अहकामात लेके फिर रहे हैं, आपके नज़दीक सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है?
تو مسیح یسوع نے اسے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور اسی کے برابر ایک ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند. کیونکہ جب آپ اپنے پڑوسی سے محبت کریں گے تو پھر اس کی چیزوں کا لالچ نہیں کریں گے، اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اسے قتل نہیں کریں گے، اس کی بیوی کا لالچ نہیں کریں گے، اس کی چیزوں کا لالچ، جتنے بھی مسائل ہیں اس کی چیزیں چوری نہیں کریں گے، اس کو نقصان پہنچانے کے جتنے بھی آج انسانوں کے مسائل ہیں وہ سارے یہ ہیں کہ اپنے پڑوسی کو، جو دوسرا ہے، جو بندہ دوسرا ہے، اس کو نقصان پہنچانے یا اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا، اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا. لیکن یہاں پر مسیح یسوع نے کہا کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھو، تو یہی سب سے بڑا حکم ہے. تو واقعہ ہی یہی معیار ہے، اور مسیحیوں کا معیار یہی ہے کہ سب انسانوں سے پیار کیا جائے. اگر وہ انسان مسیحیت کو نہیں بھی مانتے تو بطور انسان ان سے پیار کیا جائے، ان کے عقیدے سے پیار نہیں کیا جائے. بالکل بالکل ایسا نہیں ہے جیسے ہم اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں تو اس کے ڈائپر سے یا اس کے کسی گندی چیز سے پیار نہیں کرتے. اگر کسی کا عقیدہ شرک کا ہے کہ وہ بتوں کی پوجا کر رہا ہے، لیکن اگر کسی کا کچھ ایسا عقیدہ ہے جو بائبل کے مطابق نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہمارا پیار نہیں ہے، لیکن بطور انسان ہم اس سے پیار کریں گے کیونکہ وہ ہمارا پڑوسی ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کا پڑوسی وہی ہے جو آپ کے گھر کے ساتھ رہتا ہے. آپ کے گھر جو اس کے ساتھ جو رہتا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے، اگلے گھر والا اس کا پڑوسی ہے، اسی طرح شہروں کے پڑوسی ہیں، گاؤں کے پڑوسی ہیں، ملکوں کے پڑوسی ہیں، برے اعظموں کے پڑوسی ہیں. ہم سب ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں. بالکل. اور اس میں خاص طور پہ جو ہے ایک اور بات، اس کا جو حصہ ہے زمین پر مسیحی نیکی کا کیا معیار ہے جو اسے ممتاز کرتا ہے. تو میں نے ابھی اس سے پہلے پڑھے تھے کہ ایک مسیحی جو ہے، ایک اصل مسیحی جو ہے، جو راست باز کہلائے گا. کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو مسیحیت میں ہیں، ان کو نام مسیحی دیا گیا ہے، مسیحی کہلاتے بھی ہیں، لیکن ان کے کام بہت ہی دنیا والے ہیں، دنیا جیسے ہیں، اور وہ یہاں پہ تو شاید مسیحی کہلا رہے ہیں لیکن خدا کی بادشاہی میں وہ اس جگہ کے وارث نہ ہوں گے جس کے لیے کلام ہمیں تیار کرنا چاہتا ہے، تیار کر رہا ہے. اور ان کے لیے میں نے ابھی پڑھا تھا کہ روح کے پھلوں کا ان کے اندر ہونا، نیکی کا، پاکیزگی کا، پرہیزگاری کا، بے ایمانی سے دور رہنا اور ایمانداری کا رکھنا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی بے ایمانی ہے دنیا میں، اور کتنی رشوت ستانی ہے دنیا میں، کتنا ظلم ہے دنیا میں، کتنی بربریت ہے دنیا میں. یہ سب چیزیں جو ہیں، اگر ظلم بھی ہے اور پھر ساتھ ساتھ ظلم کرتے جاؤ اور ساتھ ساتھ بخشواتے چلے جاؤ، یہ مسیح کی تعلیم نہیں ہے، مسیحت کی تعلیم نہیں ہے. ہمارے پاس ایک اور سوال ہے پاسٹر دیا، ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اگر جنت نیکیوں سے حاصل ہوتی ہے تو کوئی بھی انسان جو گناہ کرتا ہے وہ کیسے مطمئن ہو سکتا ہے کہ اس کی نیکیاں کافی ہوں گی؟ تو میں نے تھوڑا سا بیان کرنے کی کوشش کی تھی. یہ متی کا حوالہ جو آپ کے سامنے متی کے انجیل سے پڑھا گیا، اور اس میں کچھ ذکر تھا جس میں نیکیوں کے تعلق سے ذکر تھا کہ خداوند یسوع کہہ رہے ہیں کہ تم نے، جب میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، جب میں قید میں تھا تم نے میری خبر نہ لی. تو یہ دراصل بات جو ہے یہ اس بات کو ظاہر نہیں کرتی کہ نیکیوں کے وسیلہ سے ہی ہوگی. میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ جب انسان خدا کے ساتھ چلتا ہے تو پھر نیکیاں خود بخود، کیونکہ خدا کا پاک روح اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اور وہ اس کو نیکیوں کرتا ہے. اور اسی لیے یہ لفظ جب یہاں پہ آیا تھا کہ وہ اپنے لکھا یہاں تب راست باز کو جو ہے وہ جواب دیں گے، یعنی کہ راست باز انہی کو کہا جاتا ہے جن کے اندر راست بازی کے کام ہوں گے، دنیا کے کام نہیں ہوں گے. تو جو گناہ کرتا ہے، آپ نے یہاں کہا کہ وہ جنت میں نیکیاں، اگر جنت نیکیوں سے حاصل ہوتی ہے، نیکیوں سے نہیں. ہماری مسیحی تعلیم بڑے واضح طور پہ کہتی ہے کہ یسوع مسیح پہ ایمان، لکھا ہے کہ ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. ایمان لا اور تو اور تیرا گھرانہ، یہ اسی متی کی انجیل اس کا جو ہے
یہ 25واں باپ اور اس کی 40ویں آیت میں بھی لکھا ہے یہ جو ہے مگر راست باز ہمیشہ کی زندگی پائیں گے. ہمیشہ کی زندگی راست بازوں کی ہے. اور رومال 16 باپ 31 آیت میں لکھا ہوا ہے یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے وسیلہ سے. اور ایمان کیا لانا ہے کہ یہ خدا نے انتظام کیا کہ شریعت انسان پورا کر نہیں پاتا تو اس کے لیے یہ راستہ خدا نے دیا, یسوع مسیح کو بھیجا تاکہ وہ ان کا کفارہ بنے. اور اس کفارے پہ جب ایمان لے آتے ہیں تو پھر وہ اس راست بازی میں چن لیے جاتے ہیں جس کے لیے کلام ہمیں بتاتا ہے. پاسٹر ضیاء آپ اس کے تعلق سے مزید بیان کیجیے گا. یہاں پہ لکھا ہے کہ اگر پھر سے پڑھ دیتا ہوں, اگر جنت نیکیوں سے حاصل ہوتی ہے تو کوئی بھی انسان جو گناہ کرتا ہے وہ کیسے مطمئن ہو سکتا ہے کہ اس کی نیکیاں کافی ہوں گی. اور اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے, اس کو بھی ذرا ساتھ دیکھ لیجیے آپ. یسوع مسیح نے کہا میں ہی راہ اور سچائی اور زندگی ہوں, کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. یوحنا 14 باپ 6 آیت. اور تو کیا جنت کا راستہ صرف ایمان سے نہیں بلکہ مسیح سے نہیں ہونا چاہیے؟ تو ایمان کا تو میں نے بتا دیا کہ مسیح پر ایمان لانے سے جی آپ اس کو مزید بیان کیجیے. ہاں دیکھیے یہاں پر آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا مطلب نیکیاں ہی کریں. اب دیکھ یہاں پہ ایسا نہیں ہے. مسیحیت میں یہ نہیں ہے کہ آپ ایک لفظ پڑھیں تو 30 نیکیاں, 2 پڑھے تو 60 ہو گئی, 3 پڑھے تو 100 نیکیاں. ایسا کوئی حساب نہیں ہے کہ کوئی نیکیاں تولی جا رہی ہیں. تو اگر جیسے کہ اسلامی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اتنی دفعہ الحمدللہ پڑھا ہے تو میں اس جو میت ہے میں اس کو یہ دیتا ہوں. میں 1000 دفعہ الحمدللہ پڑھا ہے میں اس کو دیتا ہوں. 1000 دفعہ میں نے درود شریف پڑھا ہے میرا درود شریف بھی اس کو. اور آپ دیکھیں کئی ایسی سیاسی لوگ ہیں وہ اس دہانے فانی سے کوچ کر گئے, اس دنیا میں نہیں رہے, اور ان کے بچے اپنی شہرت اور پیسے کی بنا پر ان کے لیے کتنے قرآن بخشوا دیتے ہیں. یعنی کہ کہتے ہیں جی قرآن پڑھتے ہیں, بچے پڑھتے ہیں مدرسوں کے آ کے, اور وہ بچے کہتے ہیں کہ جی یہ قرآن ہم اس بندے کی جو عرس ہے یا اس بندے کا جو اکٹھ ہے اس پہ اس کو دیتے ہیں. تو اللہ مجبور ہو جاتا ہے کہ بھائی اس نے اگر یہ کہا ہو کہ بھائی جو بندہ ایک دفعہ یہ کتاب پڑھ کے آئے گا اس کا درجہ یہاں, اب پیچھے اس کے بچے صاحب اگر پیسہ لگا دیں تو پھر اللہ کو اپنے قانون کے مطابق ویزا دینا پڑے گا کہ نہیں اوپر والی جنت کا. وہ کہیں گے جی دیکھیں ہم نے 25 سٹیپ پورے کر لیے ہیں. یعنی کہ یہ معیار نہیں ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ مسیح یسوع آپ 10 احکامات کو دیکھیں تو پہلے 3 احکامات جو ہیں وہ خدا اور بندے کے جو کی بات ہے, جو رسپانسبلٹیز ہیں ان پہ ہیں, لیکن باقی جو 6 ہیں وہ ہیومنز ٹو ہیومن رسپانسبلٹی ہیں. اور جب ہم مسیح یسوع کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے پاس پہنچی ہیں, 2 لائنیں لگی ہوئی ہیں ایک دائیں طرف اور بائیں طرف, تو انہوں نے بھی حقوق العباد کی بات کی ہے, بندوں کے حقوق کی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ تم نے بندوں کے حقوق نہیں پورے کیے. اور وہ کیوں نہیں کیے؟ کیونکہ مسیح یسوع سے جب انہوں نے پوچھا کہ بھئی کون سا حکم بڑا, تو اس نے کہا کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھو. یعنی آپ لوگوں نے سب کچھ تو کیا لیکن پڑوسی سے تو محبت کی نہیں, تو آپ جنت کے کیسے حقدار ہیں؟ یعنی بعض دفعہ لوگ یہ جو رسومات کرتے ہیں, جی میں نے اتنی دفعہ بائبل پڑھ لی ہے, میں نے 1000 دفعہ پڑھ لی ہے, اب میں جنت میں جاؤں گا, یہ کرائٹیریا نہیں ہے. کیا بائبل آپ کے اندر سمائی ہے؟ آپ انسانوں کے ساتھ سلوک اچھا کر رہے ہیں؟ یا اگر آپ نے 30 روزے رکھے ہیں 30 دن کے, تو کیا آپ کے ملک میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا اب بے ایمانی ختم ہو گئی ہے؟ کیا دکانوں پہ دودھ میں پانی ملاوٹ ختم ہو گئی ہے؟ گندی دہی بنانا ختم ہو گئے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا. یہ پھر بھی اگر بڑا مسئلہ ہو گیا تو کہتے ہیں مہنگے والا بکرا لاؤ, جتنے اس کے بال ہیں اس پہ ہاتھ رکھو, قربانی کرو تو معاف. اور پھر بھی اگر آپ پاس پیسہ, اگر آپ کے پاس 16 لاکھ ہے تو آپ سیدھا حج کریں اور آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اب یہ ہے وہ نیکیاں کی بات کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ رسومات کرنے سے, کچھ عمل کرنے سے ہم جنت میں چلے جائیں گے. نہیں, جب تک آپ کے اندر سے انسانوں کے لیے محبت اور حقوق العباد آپ کا نہ پورے نہیں. ہمارے پاس ایک اور سوال ہے. قرآن کے مطابق جہنم ہمیشہ کے لیے ہے, لیکن اگر اللہ رحیم و کریم ہے تو
اب وہ اپنے بندوں کو ابدی عذاب میں کیوں ڈالے گا؟ آج کیونکہ وقت تھوڑا ہے، یہ جو جہنم کے تعلق سے نیکسٹ پروگرام میں جو ہے ہم اس پہ زیادہ بات کریں گے، لیکن ابھی شارٹس اس پہ بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس پہ جائیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ابھی سبجیکٹ ہم نے شروع کیا ہوا ہے اور یہ آپ کو اس پہ کلیئر ہم کر دیں آج کہ یہ راست بازی کے وسیلہ سے، خدا پر ایمان لانے کے وسیلہ سے، ہمارا جو پہلا سوال یہ تھا کہ ایمان کے وسیلہ سے نہیں بلکہ یسوع مسیح پہ، تو ایمان یسوع مسیح پہ ہی لانا یہ خاص بات ہے۔ اس کو بات کو یاد رکھنا کہ ایمان کس چیز پہ لانا ہے۔ ہمارے تو مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ جی ہم ایمان لاتے ہیں جنوں پہ، لیکن ان کو منع کیا گیا پڑھنے کے لیے، وہ پڑھتے کبھی نہیں ہیں۔ تو ایسا ایمان نہیں ہے۔ یہ ایمان وہ ہے کہ واقعہ ہی یسوع مسیح ناصری اس دنیا میں آئے اور خدا کا برہ بن کے آئے، اور یوحنا 3 باب اس کی 16 آیت بڑے واضح طور پہ بیان کرتی ہے کہ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے۔ کس پہ ایمان لائے؟ یسوع مسیح کے بیٹے پہ خدا نے بیٹا بھیجا کہ تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ایک صاحب والا اور ہے، اس کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں اور یہ کچھ اور بھی اس کو ایکسپلین کرے گا۔ لوکا کی انجیل اس کا 18 باب اور اس کی جو ہے اس میں ہم 9ویں آیت سے دیکھتے ہیں، اور لکھا ہے کہ پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اس پر بھروسہ رکھتے تھے کہا کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے ہیں۔ یہ تمثیل کہی کہ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی اور دوسرا محصول لینے والا۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ آئے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم اور بے انصاف، زناکار یا محصول لینے والوں کے مانند نہیں ہوں۔ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی کی دیکی دیتا ہوں۔ لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ کر کہا کہ آئے خدا، میں مجھ گنہگار پر رحم کر۔ اور میں تم سے سچ کہتا ہوں، یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، آپ اس کو غور سے سنیے گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت زیادہ راست پار ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ یعنی کہ اس شخص نے، اس محصول لینے والوں نے لکھا کہ آسمان کی طرف اپنی نگاہیں اٹھانا بھی جو ہے اس نے مناسب نہ سمجھا، کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ آسمان کی طرف اٹھائے، اس لائق نہیں ہے۔ اور لکھا ہے کہ اس نے چھاتی پیٹ کر کہا کہ اے خداوند، مجھ گناہگار پر رحم کر۔ اور جو اس کے پاس آ جاتا ہے، جو بھی اپنے گناہوں کو مان لیتا ہے، جو بھی اس بات کا اقرار کر لیتا ہے کہ میں گناہگار ہوں اور اے خداوند مجھے آپ کے رحم کی ضرورت ہے، تو یہ وہ رحم اور یہ وہ فضل ہے جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہوا، کہ یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لے کے اس کی تعلیم کے مطابق چلنے کے وسیلہ سے پھر وہ ہمیشہ کی زندگی پا لیتا ہے، نہ کہ اپنے اچھے کاموں کے وسیلہ سے، جیسے یہ جو شخص ہے وہ بتا رہا ہے کہ میں یہ بھی کرتا ہوں، میں وہ بھی کرتا ہوں۔ پاسٹر سے آپ اس کے اوپر بات کیجیے گا۔ اور ہاں، میں پہلے وہ تھوڑا سا سوال وہ جو پہلے آیا تھا، ہاں دیکھیں، آپ کہہ رہے تھے کہ اسلامی جہنم میں اور مسیحی جہنم کا جو تصور ہے اس پہ اگر بات کریں تو متی کی انجیل اس کا 25 باب 41 آیت میں لکھا ہے، وہاں پہ لکھا ہے کہ یہ جہنم جو ہے خدا نے ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے بنائی ہے، لیکن انسان اس میں زبردستی جا رہے ہیں اور یہ اس کی پیروی اور اس کے ہم نوا ہو کر جا رہے ہیں۔ ان کے لیے بنائی نہیں ہے، خدا نے ان کے لیے بالکل نہیں بنائی ہے۔ بائبل کا یہ بالکل واضح 2 ٹوک اس پہ موقف ہے کہ جہنم خدا نے انسانوں کے لیے نہیں بنائی تھی بلکہ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے بنائی تھی۔ لیکن قرآن میں سورہ عمران میں لکھا ہے کہ جہنم کافروں کے لیے بنائی گئی ہے، اور پھر سورہ ہود میں لکھا ہے کہ جہنم جنوں اور انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ وہ ان کو ان سے بھر دے۔
اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ کیا واضح تضاد ہے بھائی صاحب کہ ایک طرف بتایا جا رہا ہے کہ یہ ابلیس کے لیے بنائی گئی ہے، کیونکہ اگر خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا، خدا کے لیے خدا نے پلان بنایا، اس نے کہا میں نے بنائے عالم سے تمہارے لیے وہ آرام کی جگہ بھی تیار کیا، میں چاہتا تھا جس طرح میں نے آدم کو باغ عدن میں رکھا اسی طرح کے شاہی باغ میں، اسی طرح کے الہی باغ میں تمہیں اس فردوس میں رکھنا چاہتا ہوں، تو وہ تو انسانوں کے لیے بنائی نہیں۔ لیکن قرآن کا مصنف ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جہنم جو ہے وہ جنوں اور انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے، اور وہ ان سے ان کو بھر دے گا۔ اور پھر ایسی بھی احادیث آتی ہیں کہ جب بہت زیادہ جنت میں انسان پھینکے جائیں گے تو کیونکہ جہنم کی آگ پھر بھی کہے گی اور انسان ڈال اور انسان ڈال۔ یہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں، کوئی مسیحی میں تصور نہیں بیان کر رہا۔ تو پھر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ٹانگ جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیں گے انسانوں کے طور پر، جیسے انسانوں کا گوشت اسے چاہیے جلانے کے لیے، تو وہ اپنی ٹانگ ڈال دیں گے، تو پھر وہ کہے گی بس اب مجھے پورا ہو گیا۔ تو یعنی یہ تصور بھی فرق ہے کہ جو مسیح تھیالوجی ہے، بائبل کا جو تصور ہے، وہ ہمیں یہ بات نہیں بتاتا ہے کہ یہ ان کے لیے بنائیں گے، یا یہ شیطان ان میں سما جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس میں شیطان سما گیا تو خدا نے مسیح یسوع نے شیطان کو ڈانٹا، پطرس میں جو شیطان تھا اسے کہا شیطان دور ہو جو تو اس میں سما گیا ہے۔ تو بعض دفعہ لوگوں کے اندر شیطان سما جاتا ہے، یہودا کے اندر سما گیا شیطان، اور اسی طرح ابلیس جو تھا اس نے ہوا کو اور آدم کو بھی بہکایا، اور ان کو بھی اس نے لالچ دیا۔ یہ جو لالچ ہم بتا رہے تھے آپ کو کہ لالچ دینا، تمہیں جہاں جو کچھ نہیں مل رہا وہاں مل جائے گا، تمہیں جس باتوں سے یہاں پہ روکا جا رہا ہے، شراب سے روکا جا رہا ہے، عورتوں سے زیادہ عورتوں سے ملنے سے روکا جا رہا ہے، وہاں بے انتہا کر لینا، یہاں وہ کر لینا، شراب پی لینا، یہ تو یہ جو لالچ دینا جو ہے، لیکن بائبل کہتی ہے کہ نہیں، حقوق العباد، اگر تم نے انسانوں کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کیا تو سمجھ لو کہ میرے ساتھ کیا۔ اور بعض دفعہ خدا آپ کے امتحان کے لیے آپ کے سامنے غریبوں کو لے کے آتا ہے، آپ کے سامنے حاجت مندوں کو لے کے آتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ تو اگر آپ صحیح سلوک کرتے ہیں تو آپ راست باز ٹھہرتے ہیں، جیسا کہ پائی صاحب نے بتایا۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر ضیاء، گاڈ بلیس یو۔ اور ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہمارے راہ کے لیے روشنی ہمیں دے دیا گیا۔ اور یہ کلام ہی کی ایک آیت ہے جو میں نے آپ کے لیے پڑھی ہے کہ یہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ یہ ایسا کلام نہیں ہے کیونکہ لکھا ہے امثال کی کتاب میں کہ ایسی راہیں بھی ہیں جو ہمیں دیکھنے میں تو درست معلوم ہوتی ہے، لیکن ان کی انتہا میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے، ہلاکت ہی ہلاکت۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلام کون سا خدا کا کلام ہے اور کون سا خدا کا کلام نہیں ہے۔ خدا اپنے کلام کو، ایک ہی خدا دو طرح کی باتیں نہیں کر سکتا۔ ایک ہی خدا ایک طرف تو جیسے بھی پڑھا گیا ابھی، یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، یہ الفاظ لوکا کی انجیل اس کا 25واں باب اس کی 41ویں آیت ابھی پاسٹر ضیاء نے جو پڑھی، اے ملاؤنو میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ان کے لیے تیار کی گئی، لیکن اگر انسان فالو ہی ابلیس کو کر رہا ہے، اگر ابلیس کے کاموں کو ہی وہ پورا کر رہا ہے اور ابلیس کی چالوں میں ہی وہ پھنس گیا ہوا ہے، یا وہ چاہتا ہی یہی ہے کہ وہی کام کرے جس میں اس کو لذت محسوس ہوتی ہے، یا وہ دنیا کی خواہشیں سے بھرا ہوا ہے اور وہی وہ درست سمجھ لیتا ہے، اور دنیا کے مذاہب بھی انہیں اپنی طرف کھینچنے کے لیے وہی تعلیم دیتے ہیں، لیکن خدا کا کلام بڑے واضح طور پر کہتا ہے جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا۔ اور کلام مقدس میں یہاں پہ بڑے واضح طور پہ لکھا ہے، یہاں پہ کلام کہتا ہے آخری باب جو ہے آخری کتاب کا 22واں باب 7ویں آیت میں، اور روح اور دلہن کہتی ہے اور سننے والا بھی کہیا جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات سے مفت لے۔
आब हयात से मुफ्त, यानी कहीं कोई चढ़ाने की ज़रूरत नहीं, कहीं कोई तवाफ़ करने की ज़रूरत नहीं, कहीं दूर दूर जाके बड़ी बड़ी नेकियां करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं बहुत से लोगों को खाने खिलाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप खुदा के साथ चलते हैं तो जैसे मैंने पहले कहा था कि खुदा का पाक रूह आपके अंदर आ जाता है और फिर रूह के फल आपके अंदर काम करते हैं, और वो रूह के फल नेकी, परहेजगारी है। हर परहेजगारी में सब चीज़ें आ जाती हैं, हर तरह के बुरे कामों से परहेज, हर तरह के ऐसे कामों से परहेज करना है जो हमें गलत राह पे ले जाते हैं। और कलाम मुक़द्दस जैसे बड़े वाज़ेह तौर पे कहता है, ईमान ला और तू और तेरा घराना निजात पाएगा। अगर आप ईमान आज ले आएंगे तो आप और आपका पूरा घराना भी निजात पाएगा। ये खुदा का कलाम है और आज हम उसकी नवीद आपको देते हैं। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपकी बड़ी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन।